प्लीज उठें और सुस्ती छोड़ें, अपनी बाइबल को लें। बहुत अपने इंटरटेन कर लिया, खुश हो गए, गीत सुने, खुदा की तारीफ की, और आप अपनी नोटबुक को ले लें, अपनी बाइबल को ले लें, और खुदा के पाक कलाम पर हम ध्यान करेंगे। आज का जो विर्द है बहुत ही खूबसूरत है, मुकद्दस मत्ती का अंजलि बयान, सरमन ऑन द माउंट। और ये हम सब मिलकर इसमें से ये इक्तबास जो है, ये हिस्सा जो है, ये पैराग्राफ जो है, उसको हम तलावत करेंगे। मैथ्यू चैप्टर 5, गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू, चैप्टर 5, वर्स 1 to 12। खुदा उनका पाक कलाम देखिए, सफा नंबर 7 पर, उर्दू की बाइबल में। मत्ती का अंजलि बयान, उसका 5 बाब पहली आयत से यूं मरकूम है। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए, और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे, और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत ना हक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। खुदाउन के खूबसूरत, जिंदा, बाबरकत, ला तब्दील पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। आइए झुकें, खुदा के हजूर अपने सिरों को झुकाएं और दुआ मांगे। प्यारे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के खुदा, बादशाहों के बादशाह, कदूस, रहीम, कादिर मुतलिक, आप जो कदीमुल अयाम हो, हम आपके पास आते हैं। आप जो सरदार गल्लाबान हो, आप अपनी भेड़ों की फिक्र करते हो। आप हमें सैर आसूदा करते हो। आप हमें हरी हरी चरागाहों में बिठाते हो और राहत के चश्मों के पास लेके जाते हो। हम आपके शुक्रगुजार, क्योंकि आपकी आसा और आपकी लाठी से हमें इत्मीनान है। आप हमारे दुश्मनों के रूबरू हमारे आगे दस्तरखान बिछाते हो। हमारा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हमारे साथ साथ रहेंगे, और हम किसी बला से नहीं डरेंगे। आज जब हम आपके सुंदर कलाम पर गौर करते हैं, Heavenly Father, we understand that we got a limited mind and limited thoughts as we are going to meditate upon your word. We are seeking your face. We are seeking your guidance. Please help us, guide us, inspire us, empower us by your Holy Spirit. Bless your people. In Jesus' name, we ask this. Amen. बिल्कुल कीजिएगा। दिल करता है कि बस खुदा उनके साथ दुआ करते रहें, बातें करते रहें। खुदा उनकी आवाज को सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। खुदा ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि मैं अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता हूं, और मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं। खुदा उनकी आवाज में खूबसूरती है, इत्मीनान है, तसल्ली है। वी आर जस्ट अ वेसल, वी वी आर जस्ट अ कंटेनर,
But what we are carrying inside of us, that is so precious. ہم مٹی کے برتن ہیں اور ہمارے اندر جو خزانہ رکھا ہے یہ بڑا قیمتی ہے. آئیے خدا ان کے منہ کے کلام پر غور کریں، دھیان دیں، سنیے اور اس پر آپ دھیان کیجیے گا. خدا آپ کو ضرور برکت دے گا. ایک سروے رپورٹ کے مطابق یہ پوچھا گیا لوگوں سے کہ آپ کو کون سی چیز جو ہے وہ سب سے زیادہ خوشی دے سکتی ہے. What do you think? What is the greatest source of joy in your lives? Some people said that my money. Some people, they shared that my family, my loved ones, my children, my wife, my spouse. Somebody said that my home, the sweet home, is giving me comfort and joy. Somebody said that I love my car because when I'm riding my car, I'm feeling very joyful. So different people, they shared the different thoughts. There's no doubt all these things are giving us happiness. When something is good happening in our life, we are enjoying that. We are having such fun in our lives with our money, with our friends, particularly in this season. Maybe there's a lot of excitement because you're going to organize a party at your home. You're waiting for your friends and your loved ones. Maybe they are abroad and they're coming to see you. So different expectation we are having in our minds and our heart. But the most important thing, which we don't need to ignore, and we need to remember that the greatest source of our joy is Christ. There's no such joy in our lives without Christ. یسوع کے بغیر آپ اس خوشی کو انجوائے نہیں کر سکتے، آپ اس سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے. بیکاز دیر از نو کرسمس وداؤٹ کرائسٹ. یسوع کے بغیر کرسمس ہو ہی نہیں سکتا. While we are living in this world, the different kind of the sorrows in this troublesome world, pain, segregation, grief, death, disappointment, lack of trust, unemployment, poverty, persecution, so many things جو ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں، ہماری زندگی میں ہیں. ہماری زندگی میں ہر قدم پر دکھ ہیں. خداوند کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے، پالوس رومی خط میں کہتے ہیں کہ تمام کائنات کرا رہی ہے اور درد ذہ میں پڑی ہے اور ایک مخلصی دینے والے ایک منجی کی راہ دیکھ رہی ہے. In this Advent season, spare some time. کچھ وقت الگ کیجیے. Try to focus upon this world. What's going on? آپ کے ارد گرد جو دکھ ہے، جو مصیبت ہے، جو پریشانی ہے، صرف تھوڑی دیر کے لیے اس پر دھیان کیجیے. There's a lot of disappointment in this world. And in these disappointments, pain, how much we needed that joy in our lives. جب ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں دکھ آ جاتے ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں. And day by day, there is a friction in our relationship. There's segregation and the great need of reconciliation with God. جب زندگی میں ہم دکھ کا سامنا کرتے ہیں، پریشانی کا سامنا کرتے ہیں، تو ایک ویکم ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، ایک خلا آ جاتی ہے.
خدا کے پاک کلام میں اٹس ویری پاپولر اسٹوری اباؤٹ دا پروڈیگل سن. مصر بیٹا, he became so selfish, greedy, self-centered. He asked his share. Were two brothers of that gentleman. اس آدمی کے باپ کے دو بیٹے تھے, اور ایک نے کہا کہ میرا جو حصہ بنتا ہے مجھے دے دے. I don't want to carry on my life with you. I want to find my own way. میں خود اپنا راستہ ڈھونڈنا چاہتا ہوں. باپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا یہ لے. جو ہے وہ بہت پیار کرتا ہے, اور فادر از سو جینرس, اس کے پاس کمی نہیں ہے, وہ کنجوس نہیں ہے ہمارا خدا. جب ہم مانگتے ہو دیتا ہے. کہتے ٹھیک ہے لے لے. وہ جاتا اپنا سارا مال متا قصبے میں اڑا دیتا ہے. He became penniless, miserable, away from father, home. Then he realized, oh, میرے باپ کے گھر میں نوکر جو ہے مجھ سے اچھی روٹی کھاتے ہیں, میں یہاں سور کی پھلیاں کھا رہا ہوں, پھلیاں سور کھاتے ہیں. He was a Jewish boy. But look at that. جب دیکھیے خدا سے دور ہو کر ہم دکھ اور مصیبت میں پڑ جاتے ہیں. سارو, دکھ, دو طرح کا دکھ ہے, دو طرح کی تکلیف ہے, دو طرح کا غم ہے. ویسے تو آپ اس کو جتنی مرضی اس میں کیٹیگریز میں بانٹ لیں, لیکن ٹو میجر کائنڈ آف دا ساروز. ایک ہے ان گاڈلی, جیسے کہ یہ شخص جو ہے اس کو اپنی غلطی کی وجہ سے, اپنی خود غرضی کی وجہ سے وہ اس دکھ میں پڑ جاتا ہے. لیکن ایک ہے جس کو ہم گاڈلی سارو کہتے ہیں, جو دکھ اور تکالیف ہمیں دنیا دیتی ہے ہمارے ایمان کی وجہ سے, خدا ان کے ساتھ چلنے کی وجہ سے, جس کے بارے میں ابھی ہم نے دیکھا کہ جب لوگ تمہارے بارے میں ناحق باتیں کہیں گے, تمہیں برا بھلا کہیں گے, تمہیں دکھ دیں گے, تم شادمان ہونا, خوشی کرنا. You need to rejoice. You need to be glad when you are having the experience of persecution. This is a godly sorrow when we are having experience in this world. And there are a good number of people in this world. Those who are having the experience of this godly sorrow. ان کے اندر یہ دکھ ہے, یہ تکلیف ہے, یہ پریشانی ہے. Because the devil is giving them such a hard time, not God. ابلیس جو ہے وہ ستاتا ہے. And this is a permissive will of God. Sometimes جب خداوند ہمارے ایمان کو پرکھتا ہے, وہ لاؤ بھی کرتا ہے. In the book of Job, you can see that, the permissive will of God. It's a bit hard word, it's a logical word. خداوند ابلیس کو, شیطان کو الاؤ کرتا ہے جب وہ آ کر کہتا ہے کہ یہ تیرا بندہ ایسے تو نہیں تیرے ساتھ وفادار, ذرا اپنے ہاتھ کو تو اس پر سے اٹھا, ذرا اس پروٹیکشن کو, اس باڑ کو جو تو نے لگائی ہوئی ہے. اینڈ دس از ویری بیوٹیفل ٹیکسٹ. خداوند اس بات کو اس طریقے سے مینیفیسٹ کرتا ہے, کیونکہ زبور اس کہتا ہے خداوند کے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کے فرشتے خیمہ زن ہوتے ہیں. When you are having the fear of God, God is protecting you. He is protecting the righteous people. اس کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. یہاں پر ایوب کی کتاب میں شیطان کہتا ہے کہ آپ نے تو اس کے گرد باڑ لگائی ہوئی ہے. Because he's a man of God. He's so committed. خدا کہتا ہے کہ اس کی جان نہیں لے سکتا. ٹیسٹ میں کرتا ہوں, ٹیمپٹ تو کرتا ہے. ابلیس آزماتا ہے, خدا ٹیسٹ کرتا ہے, امتحان لیتا ہے. So in this text you can see the both things. And now he had the experience of sorrow. اس کے بچے مر گئے ایوب کے, اس کے جانور چلے گئے, اونٹ مر گئے. He himself was suffering. اس کے جسم پر پھوڑے نکل آئے. He was wounded. He was crying.
and is having the experience of that pain in his life. So, brother and sister, maybe it's not your fault, but because you are the children of God, devil is trying to tempt you. وہ آپ کو ٹیمپٹ کرتا ہے، آپ کو گرانا چاہتا ہے خدا کی نظر میں. لیکن خدا اس مسیح نے بڑا خوبصورت یہ وعدہ کیا کہ آپ اس دنیا میں دکھ اٹھاتے ہو. I know that. He is fully aware about your persecution and your pain and your agony, your suffering. خدا نے کہا میں جانتا ہوں کہ تم اس دنیا میں دکھ پاتے ہو، دکھ اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو، میں اس دنیا پر غالب آیا ہوں. خاطر جمع رکھو. You need to be confident that I am more than conqueror. میں اس دنیا پر غالب آیا ہوں. اور عزیزو، اگر آپ دکھ سہتے ہیں، مصیبت اٹھاتے ہیں، تو آپ یاد رکھیں کہ خداوند کو یہ معلوم ہے، خداوند ہمارے دکھوں کو جانتا ہے. There is nothing hidden from him. He knows everything. کبھی یہ مت کہیں کہ وہ خداوند کو میرے دکھ کے بارے میں پتہ نہیں ہے. جو دکھ آپ سہتے ہیں، وہ دکھ جو یسوع نے سہے، ان کے مقابلے میں کوئی معنی نہیں رکھتے. And he gone through all the situations. وہ ان تمام ان باتوں میں سے گزرا. He had the experience of that pain and agony when he went to the cross. جب اس کا دوست لازر مر گیا, he was crying. He had the experience of the loss of loved ones. جب لوگ بھوکے تھے, اس کو ترس آیا. He was having such emotion. اس کو پتا تھا he was Kamal, he is a perfect man and perfect God. اس کو دکھ اور تکلیف کا احساس ہوتا ہے. جب آپ دکھ میں سے گزرتے ہیں, اس کو احساس, اس لیے وہ کہتا ہے کہ جو تمہیں چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے. میں نے تمہاری صورت اپنی ہتھیلی پر کھودی ہوئی ہے اور تم ہمیشہ میرے سامنے رہتے ہو. So this painful world, the people of this world, when they are giving you a hard time, we need to be confident that Jesus is with us in this trouble. وہ اس دکھ میں, اس تکلیف میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے. فٹ آن دا سینڈ, آپ نے وہ نظم پڑھی ہوگی, ریت پر قدموں کے نشان, جس نے وہ لکھا, وہ کہتا ہے کہ میں نے خداوند سے کہا, خداوند آپ نے تو کہا تھا کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں گا, but look at my life, look at the footstep. Whenever I was in trouble, I was all alone. Where were you? And Jesus replied, my son, میرے بیٹے, these are not the footsteps of your feet. یہ تو میرے ہیں. When you was having trouble in your life, in that darkest moment in your life, I was carrying you. میں نے آپ کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا تھا. یہ آپ کے نہیں, یہ میرے قدموں کے نشان ہے, یہ سنیے کہا. So never ignore. If there's a lack of joy in your life, you are having the experience of pain and suffering. 3 بلکہ 4 پوائنٹ میں آپ کے ساتھ بانٹوں گا جلدی سے, جو میرے پاس وقت ہے. Whenever you are having the experience of the lack of joy in your life, look downward. ان لوگوں کی طرف دیکھیں جو آپ سے زیادہ دکھی ہیں, ان کی طرف دیکھیے. کیا آپ ان سے زیادہ دکھ پا رہے ہیں؟ Go back to the history. ذرا دیکھیے, تاریخ کے پنے پلٹ کے, ان اوراق کو پلٹ کے دیکھیے, کلیسیا نے کیسے کیسے دکھ پائے. In the letter to the Hebrew, chapter 10, لوگوں نے جو پرسیکیوشن کا سامنا کیا, گرم ریت پر ڈالے گئے, کھالوں میں پروئے گئے, شیروں کی مان میں ڈالے گئے. That was the experience of the first century Christians. غاروں میں رہتے تھے, چھپتے تھے. Think about the first martyr, young one, Stephen, جس کا ترجمہ ہے تاج, was stoned to death. سنسار کر دیا گیا.
And the Paul was there. He was taking care of his clothes. کپڑوں کی حفاظت کر رہا. That time he was not a Paul, he was a Saul. Think about the Bishop Polycarp. جب وہ زندہ تھا اس کو لکڑیوں پر جلا دیا گیا. Think about the Peter, the disciple of Jesus Christ. اس کو الٹا سلیب پر لٹکایا گیا. اس زمانے کے دکھ اور تکالیف، جو دکھ اور تکالیف انہوں نے برداشت کے مقابلے میں کچھ نہیں. تھنک ڈاؤن ورڈ. جو لوگ آج دکھ پا رہے ہیں، دین تھنک ان ورڈ. آپ اپنے اندر اس بات کو محسوس کریں، بیکاز یو آر دا رائٹس پرسن. خدا نے آپ کو دنیا میں سے چن لیا ہے، برگزیدہ بنایا ہے، پاک ٹھہرایا ہے. یو آر دا بلیسڈ. آپ مبارک ہو، میکوریس، چنے ہوئے ہو، اللہ کیے گئے ہو. یو ناٹ این آرڈنری پرسن. اپنے اندر جھانکیے کہ جو دکھ آپ برداشت کریں، دیز ساروز آر ٹیکنگ ٹو ادر فیز. آپ کو دوسرے ایک مقام پر لے کے جا رہے ہیں جہاں پر کوئی دکھ اور تکلیف نہیں ہوگی. سو تھنک ڈاؤن ورڈ، تھنک ان ورڈ، اینڈ دین تھنک اراؤنڈ یو، آؤٹ ورڈ. واٹس گوئنگ آن ان دس ورلڈ. آپ کی ضرورت ہے اس دکھی دنیا کو. And this Advent season, go and share this joy with this painful world, sorrowful world, joyless world. If you are just thinking downward, if you are just thinking inward, you are not thinking outside what's going on in this world, near and far. You cannot offering them the joy which you are enjoying. It's not good. And the last but not least, think upward. آسمان کی طرف دیکھیے. Because joy always comes from heaven. I'm not talking about the happiness, and don't want to repeat that word. What is happening in our life? It's a temporary joy. It's a temporary happiness. But what God is offering you is offering you a permanent joy. دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. یسوع نے کہا. The Gospel of John chapter 14, there was a fear in the heart and the mind of the disciples. They were so frightened. خدا نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے، تمہارا دل نہ گھبرائے. ہمارا دل بڑی جلدی گھبرا جاتا ہے. تمہارا دل نہ گھبرائے. تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. میں جاتا ہوں تاکہ تمہاری جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں ہاں تم بھی ہو. He is offering you everlasting joy, not the temporary. These sorrows are temporary. یہ دنیا کے دکھ اور تکلیف اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے جو خوشی وہ ہمیں دینا چاہتا ہے. There shouldn't be any fear. There shouldn't be any embarrassment when you are having experience of that persecution. دھم کا پاک کلام کہتا ہے جب لوگ میرے سبب سے تم کو لان تان کریں گے، ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے، تو تم مبارک ہوگے. Blessed. Again, I'll come back to this word. Blessed, chosen one. If you are humble, اگر آپ ریٹیلیٹ اس طریقے سے نہیں کرتے، جو آپ کو دکھ دیتے ہیں آپ بھی تلوار اٹھا لیں اور ان کو مارنا شروع کر دیں. Humbleness. Meekness is not weakness. Humbleness. Humbleness کا مطلب ہے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینا، سرنڈر کر دینا.
سپرد کر دینا اس کے، یسوع کے سپرد کر دیں اپنے آپ کو. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ لک اراؤنڈ، لک ان سائڈ اینڈ لک اپورڈ، آسمان کی طرف دیکھیے. دانیل کی وہ خوبصورت سٹوری میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں. when he was in trouble, he was suffering, he was in pain, there was a lot of fear. جب وہ شیروں کی مان میں تھا تو اس کی نگاہ شیروں پر نہیں تھی، اس کی نگاہ آسمان کی طرف. دیکھیے ضرور اس پوسٹر کو. سمسون جو گناہ میں گر گیا، جب اس کو سزا ملی، اس کے بال کاٹ دیے گئے، اپنی قوت کھو بیٹھا، اس کو زیتون کے ساتھ باندھا گیا. He was humiliated. اس کی تحقیر کی جا رہی تھی، لوگ اس کا مضحکہ اڑا رہے تھے. اس نے پھر خدا کی طرف نگاہ کی. In his suffering, in his sorrow, and he was a blind, helpless, hopeless. He looked at the heaven. اور خدا نے اس کو بحال کیا، اس کی قوت کو بحال کیا. This is always second chance. اگر آپ خداوند سے دور ہو گئے ہیں. اور یوحنا کا انجیلی بیان کا 15 باب ہمیں سکھاتا ہے، خداوند کہتے ہیں کہ مجھ سے جدا کر تم کچھ نہیں کر سکتے. If you are apart from him, if there is a segregation, if there is a gulf between you and God, this is a season, this is an Advent season. You need to reconcile with him. اس سے صلح کر لیں. If you are stubborn, you are ignoring him, he is inviting you. آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. مجھ سے سیکھو، میرا جوا ملائے، میں دل کا فروتن ہوں. لرن فرام ہم. خدا کے پاس آئے. اس دکھ بھری دنیا میں is there any lack of trust? Ask him. اس سے دعا مانگے کہ وہ آپ کے ایمان کو بڑھائے. If you are disappointed, اگر آپ افسردہ ہو چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، if there is a grief in your life, اگر دکھ ہے، if you are abandoned by your friends, by your loved ones, دنیا نے اگر آپ کو چھوڑ دیا ہے، تو یسوع کی اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ میں کبھی بھی تم سے دست ہاتھ، میں کبھی بھی تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا. وہ کبھی بھی میں نہیں چھوڑتا. اور کیا ہی خوبصورت یہ بات ہے کہ ہم عام طور پر یہ لفظ کہتے ہیں جب بھی ہماری زندگی میں دکھ تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو ہم ایک لفظ کہتے ہیں، یار سارے چھوڑ دیں، خدا نہ چھوڑے. ہے نا؟ وہ کبھی نہیں چھوڑتا. نہ اس نے میری اور آپ کی قیمت ادا کی ہے. That's why he came to this world. اپنے وعدے میں سچا اور برحق ہے. آسمان اس میں ٹل جائیں گے لیکن اس کے منہ کی باتیں کبھی نہیں چلیں گی. کبھی بھی کمپلین نہ کیجیے گا، کبھی بھی اس سوچ میں نہ پڑیے گا کہ خدا ہمارے ساتھ نہیں. اس کا تو نام ہی مینول ہے، خدا ہمارے ساتھ. خدا ان آپ کو برکت بخشے. آئیے دعا مانگیں، جھکیں، خدا ان کا شکر ادا کریں گے کہ اس دکھ بھری دنیا میں ایک شخصیت ایسی ہے جو کہ آپ کو کمفرٹ دے سکتی ہے، آپ کو آرام دے سکتی ہے. اس کے ہاتھوں میں آ جائیں، اس کے سایہ میں آ جائیں، آپ کو پناہ ملے گی، آپ کو آرام ملے گا، آپ کو چین ملے گا. اس لیے تو خدا کا بندہ داؤد زبور 23 میں کہتا ہے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. آپ بھی کہیں، اس الفاظ کو دہرائیں. تو خوبصورت باتیں اگر آپ ابھی یہ کہنے، یہ شرم بھی یعنی شرم نہیں ہونی چاہیے، گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ شرم بھی یعنی امبیرسمنٹ. ذرا کہہ لیں بلند آواز میں، چاہے آپ اکیلے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں. اگر آپ کے ساتھ
آپ کا ساتھی، آپ کے بچے ہیں، تو یہ لفظ صرف کہیں، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ آئیے دعا مانگیں۔ ہاللیلویا۔ خداوند سچ میں تو وفادار خدا ہے۔ خداوند ہم بے وفا ہو بھی جائیں تو آپ کبھی بھی بے وفا نہیں ہوتے، کیونکہ آپ خود اپنا انکار نہیں کرتے۔ You understand that so many times we are having experience of such lack of faith because we are weak human form. We are asking your blessing, your encouragement. Loving God, we give you thanks for this precious word. We are your people, your children. Heavenly Father, you are always ready to forgive your people. اگر ہم نے کوئی ایسی بات آج سے پہلے کی ہے، ایسے الفاظ کہے ہیں جن سے آپ کو دکھ پہنچا ہو، آپ کا دل آزردہ ہوا ہو، معلول ہوا ہو، ہم آپ سے معافی کے خواستگار ہیں۔ We are asking forgiveness. Please help us that we may grow into your likeness. جیسے آپ جان دینے تو وفادار رہے، ہم بھی آپ کے ساتھ وفادار رہیں، تاکہ اس حقیقی خوشی کو حاصل کر سکیں۔ Everlasting joy we will receive when we will get there in heaven. Almighty God, in this world, we are having the experience of humiliation, segregation, marginalization, poverty, but you are with us because you are Emmanuel. You are the Savior of the world. Heavenly Father, we pray for all the persecuted Christians, those who are behind the bars, those who are paying the price, those who are paying the price to follow you. Heavenly Father, we are seeking your comfort, your encouragement for them. Heavenly Father, where there is a war, where there is a hunger, where people they are crying for peace, you are the source of peace. Offer them such peace, they may enjoy their life. آسمانی باپ، ہم بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں. The people, those who are in the hospital, are at home. As your servant, I'm asking your blessing upon them. Please protect them. Give them strength. آسمانی باپ، ہم ان تمام کلیسیاؤں کے لیے، ان تمام خادموں کے لیے جو کہ کرسمس کی تیاریوں میں ہیں، ان کے لیے آپ کی برکت چاہتے ہیں. سب کے ساتھ ہوئیں، اس ملک کی حفاظت کریں. Where there's a war, where there's a hunger and other issues, protect your people, bless your people, give them joy. In Jesus' name we ask this. Amen. آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بات شہر ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی. ہمارے روز روٹی آدمی بخش، جس اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک کرے. آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ کر فرمائے. خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کو بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمارے اپنے اس مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شاکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. بہت بہت شکریہ جی، ہمیں جوائن کیا کرسٹینا جان نے اور ثنا رچرڈ گل جنہوں نے دبئی سے ہمیں جوائن کیا. بہن سریا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. کافی دن آپ کی غیر حاضری، امید آپ ٹھیک ہوں گی. ہماری بہن ایسٹر کوکر ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے لیے ہم شکر ادا کرتے ہیں ڈاکٹر شمیم صاحبہ کے لیے. اور اگر کسی کا نام میں نہیں لے پایا، آئی نو دیٹ there are a good number of people those who are part of this worship. وہ آپ ضرور اپنے دوستوں کو بتایا کریں تاکہ وہ اس بات کا حصہ بنے. سنڈے کی عبادت، جی ہاں، 22 تاریخ کو دیر از اے سیلیبریشن ایٹ ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ. ہمارے بچوں کی جو ہے وہ خاص طور پر جو جونیئر چرچ ہے ان کی پارٹی بھی ہے، تو آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. 10:30 بجے انگلش میں اور پھر 1 بجے اردو ہندی میں یہ بات ہوگی. اور یہ بات کے بعد آپ کے لیے کھانے کا انتظام ہوگا، آپ ضرور آئیں.
دیر بی اے گیمز اینڈ فن فار دا چلڈرن، کوئز پروگرام ہوگا، تو آپ آئیں اور ضرور برکت پائیں۔ اور جو کرسمس کی عبادات ہیں، مڈ نائٹ سروس جو ہے رات 11 بجے ہم کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیک کٹنگ کی رسم ادا کی جاتی ہے، اور پھر ہم جو صبح کی بات ہے 10:30 بجے کریں گے، اور 1 بجے اردو ہندی میں آپ کسی بھی بات میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے پاس جگہ تھوڑی، اس لیے ہم نے 3 حصوں میں سروس کو ڈیوائڈ کیا ہے، کہ پچھلے شروع کے سالوں میں مجھے پتا ہے کہ لوگ باہر کھڑے ہوتے تھے اور کہیں دفعہ برف پڑی ہوئی تھی، بڑی مشکل ہوتی تھی، تو ابھی ہم نے یہ سلسلہ کیا کہ کچھ لوگ رات کو آ جاتے ہیں اور کچھ صبح 10:30 بجے، اور پھر 1 بجے اسی طرح نیو ایئر کی سروس بھی رات 1 بجے، مڈ نائٹ سروس جو ہے نیو ایئر ایو کی، اور پھر اس کے بعد صبح 10:30 بجے اور پھر 1 بجے۔ تو ضرور آپ ان عبادات میں آئیں، میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا انہیں آپ سب کو بڑی برکت دے۔ کل ہم صبح آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے آپ اپنا دوستوں کا خیال رکھیے، فادر نوبل کو اجازت دیجیے۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو، بائے۔